नाज़रीन, इंतहाई अहम खबरें हैं जिन पर हमने बात करनी है। एक तो पाक अफ़गान जो मामला थे, जो जंग बंदी के लिए मामला तय पा रहे थे, उसके बारे में बात करेंगे। और उसके अलावा नाज़रीन, जो PTI है उसके मामलात कहाँ तक पहुँचे हैं, और ये जो अब ताज़ा बातचीत की जा रही है कि मामलात संगीन हो गए हैं, इंतहाई सख्त ज़ुबान इस्तेमाल की गई है। और फिर ये भी कहा जा रहा है कि बनी गाला मुंतकिल किया जा सकता है, कुछ खबरें इमरान खान की रिहाई हो सकती है। तो इन चीज़ों को हम देखेंगे कि ये क्या इसमें हकीकत है कि क्या इमरान खान को बनी गाला शिफ्ट किया जा सकता है, या फिर ये जो रिहाई है ये मुमकिन है, यानी मुस्तकबिल करीब में। इस पर थोड़ा सा आज गौर करेंगे और इन सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अब्दुल गफ़ार। नाज़रीन, सबसे पहले तो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान का जो मामला हैं वो आपने ख़बरों में सुन लिया होगा कि मुज़ाकरात जो हैं वो ख़बरों में यही आ रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से उन्हें दो टोक जो है वो बता दिया गया है, मगर जो है वो अफ़गानिस्तान की जानिब से जो है जो हिचकिचाहट का मामला और क्लियर मामलात ना करना और फिर जो है दस्तखत ना करना, और ये इस तरह की जो खबरें आ रही हैं, तो अब जो है लगता ये है कि मामलात जो हैं ये पाक अफ़गानिस्तान के जो मामलात जंग बंदी के हैं ये ख़तरे में नज़र आ रहे हैं। नाज़रीन, जिस तरह की आप खबरें सुन रहे हैं, तो पाकिस्तान की तरफ से जो है वो क्लियर मैसेज दे दिया गया है। अब अफ़गानिस्तान ने जो है फैसला करना है कि क्या उसका किस तरह मुस्बत जवाब देना है। और ये भी नाज़रीन खबरें हैं कि जो सालस थे उन्होंने भी महसूस किया कि पाकिस्तान की जानिब से तो जंग बंदी के लिए जो यानी कि शराइत रखी गई हैं उनका अफ़गानिस्तान की तरफ से जो है वो बेहतर मुस्बत जवाब नहीं आ रहा, और मेज़बान जो थे उन्होंने भी ये महसूस किया। तो इस तरह की सूरत हाल है। नाज़रीन, आने वाले दिनों में देखेंगे कि क्या सूरत हाल बनती है। ये ताज़ा तरीन अपडेट ये थी। तो अब जो नाज़रीन ये हैट्रिक की है सुहेल अफरीदी ने, और जो कहा जा रहा है कि बड़ी कशीदगी पैदा हो गई, बड़ी सख्त ज़ुबान इस्तेमाल की गई, और फिर ये खबरें भी आती रही हैं नाज़रीन के इमरान खान को जो है वो बनी गाला शिफ्ट किया जा सकता है। तो नाज़रीन, इसके बारे में जो है बात करेंगे कि क्या इमरान खान की मुस्तकबिल करीब में रिहाई हो सकती है। तो नाज़रीन, इसको थोड़ा सा इस तरह लेते हैं कि पहले PTI को हम देखते हैं कि ये जो अदालती महाज था इस पर PTI किस कदर कामयाब हुई। तो आपको पता है कि नाज़रीन एक वक्त ये था कि इंतहाई कशीदा हालात PTI पर गुजरे हैं। उस वक़्त इमरान खान ने एक अहम फैसला लिया जिसमें उन्होंने वकला को जो है ये PTI में वो लेकर आए, उनको अहम ओहदे दिए। उस मुश्किल तरीन वक्त में नाज़रीन जो है वकला ने PTI को संभाला, और उसमें उस वक्त नाज़रीन हालात ये थे कि आम जो सियासतदान लीडर थे उनके लिए बड़ी मुश्किलात थी, और उस वक्त में जो है वो वकला आए। और ये इमरान खान का फैसला उस वक़्त के लिहाज से बहुत ज़बरदस्त था कि वकला को उस तरह हाथ नहीं डाला जा सकता जिस तरह आम सियासी वर्कर पर जो है हुकूमत की जानिब से सख्तियाँ, गिरफ्तारियाँ और उनको जेलों में बंद करना। तो उस वक़्त ये बड़ा एक अहम फैसला था कि वकला मैदान में आए, वकला को ओहदे मिले, और पार्टी को एक जो है सहारा बहुत ज़बरदस्त मिल गया। मगर नाज़रीन इसमें जो है बाज़ जो एंकर हैं, तज्ज़िया नगार हैं, मुबस्सर
مبصرین ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ پارٹی کو تو سنبھالا ملا، مگر جس طرح سیاستدان سیاسی صورتحال پر ریئیکٹ کرتے ہیں اس طرح جو وکلا تھے انہوں نے تو یہ ضرور کیا کہ پارٹی کو قائم و دائم رکھا، پارٹی کو چلائے رکھا، مگر وکلا میں یہ ضرور اہلیت ہوتی ہے کہ وہ گفتگو بڑے بہتر انداز میں کر لیتے ہیں، بہتر انداز میں معاملات کو آگے لے چلنے کا ہنر ان میں ہوتا ہے، اور اچھے انداز میں وہ ایک اچھے مقرر کی طرح ان میں جو ہے خوبیاں ہوتی ہیں کہ وہ معاملات اور پیچیدہ سے پیچیدہ معاملات میں بھی وہ رستہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ وکلا میں اہلیت پائی جاتی ہے۔ مگر سیاسی طور پر سیاسی فیصلے جو ہیں وہ کس طرح کرنے ہیں وہ جو ہے اس کا فقدان ہوتا ہے، وکیل اور سیاستدان میں یہ بڑا فرق ہوتا ہے۔ تو سیاسی لیڈران کی کمی اور وکیل آنے کی وجہ سے یہ معاملات چلتے رہے، یہاں تک کہ آپ کو پتہ ہے علی امین گنڈا پور جو تھے وہ وزیر اعلیٰ تھے، انہوں نے سیاسی طور پر ایک بڑا یعنی کہ پیک پر وہ لے کر گئے، احتجاج بھی کیا، اور پھر 26 نومبر کو کیا ہوا وہ آپ نے ناظرین دیکھا۔ تو عدالتی محاذ پر پہلے آ جاتے ہیں، پھر آتے ہیں سیاسی، علی امین گنڈا پور یا سارا معاملہ، یہ عدالتی جو معاملہ ہے یہ میں پہلے آپ کو بتا دوں کہ پھر کیا ہوا کہ ناظرین وہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو ترامیم کی گئی اور پھر عدالتی سسٹم جو تبدیل ہوا تو اس میں جو ہے اب صورتحال یہ ہوئی کہ وکلا نے کیس تو بڑے اچھے انداز میں جو ہے فیس کیے اور کیس ختم بھی کرائے، ضمانتیں بھی کرائی اور پارٹی کو بھی لے کر چلتے رہے۔ یہ ان کو کریڈٹ اس چیز کا جاتا ہے کہ بہت زبردست انداز میں کیس لڑے گئے۔ مگر اب جو ہے صورتحال عدالتوں کی آپ کو پتہ ہی ہے کہ ناظرین جو 26ویں آئینی ترمیم ہے اس کے بعد جو عدالتیں ہیں ان کا کیا حالات ہیں، اور پھر جسٹس سرفراز ڈوگر جو ہیں ان کے پاس کیس جو ہے وہ القادر ٹرسٹ کیس جو ہے اس کی وہ پیشی پر پیشی ڈالتے رہے، یہاں تک کہ گزشتہ جو پیشی ڈالی گئی وہ ایک زہرانے پر جانا تھا تو وہ پیشی ڈال دی گئی۔ حالات یہ ہے اور وہ کیس نہیں لگ رہا کیونکہ جب تک توشہ خانہ میں وہ ان کا کوئی فیصلہ نہیں ہو جاتا تب تک انہوں نے وہ کیس جو ہے اسی طرح پیشی ڈالتے رہنا ہے۔ تو عدالتی جو ہے وہ جو عدالتوں سے عمران خان کو ریلیف ملنا ہے وہ کسی نہ کسی خاص جو ہے وہ وقت کا انتظار ہے، اس کے سوا جو ہے عام ابھی کیس تو وہ وکیل اچھے انداز میں لڑ رہے ہیں مگر وہاں سے جو ہے ریلیف ملنا انتہائی مشکل ترین ہے۔ تو اس کے بعد اب آ جاتے ہیں ناظرین سیاسی طور پر، تو سیاسی محاذ میں ناظرین اب جو اگر ہم عمران خان کے جو اگر جس ٹائم وہ وزیر اعظم تھے اس ٹائم انہوں نے کیا 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 تو کیا کیا غلطیاں تھیں، کیا کیا مثبت تھا، تو وہ بڑی ویڈیو لمبی ہو جائے گی۔ اب تازہ ترین صورتحال پر آ جاتے ہیں کہ علی امین گنڈا پور نے جو آپ کو پتہ ہے کہ جلسے جلوسوں کا بڑا سلسلہ کیا تھا، احتجاج کا سلسلہ کیا تھا اور ایک پی ٹی آئی میں جان ڈال دی تھی، مگر کچھ ناکامیاں جو ہوئی وہ ساری آپ کے سامنے ہیں کہ وہ جو قصے تیار کیے گئے وہ جلوس کو چھوڑ کر چلے جانا، پھر جلسوں میں ٹائم پر نہ پہنچنا، پھر 26 نومبر کو جو کچھ ہوا وہ ساری صورتحال آپ کے سامنے ہے کہ حکومت نے اس وقت کیا کیا۔ تو اس کے بعد اب تازہ ترین یعنی کہ حکومت کی جانب سے سیاسی طور پر جو ہے وہ اب جو مرید کے کا جو معاملہ ہے ناظرین، اس میں جو ہے طریق لبیک پر جو کچھ ہوا وہ بھی جو اینکر ہیں اور کافی سیاسی لیڈران ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تحریک انصاف کو بھی ایک میسج ہے کہ اگر آئندہ کوئی ایسی احتجاجی تحریک چلائی گئی تو ان کے ساتھ یعنی کہ یہ ایک ان کو میسج دیا گیا ہے۔ تو یہ سیاسی طور پر ناظرین صورتحال اب یہ ہے کہ جب عمران خان نے ایک بہت بڑا فیصلہ لیا
اور وزیر اعلیٰ کو تبدیل کیا اور علی مین گنڈا پور گئے، تو اس وقت ناظرین ہوا کیا کہ اس وقت ایک بہت بڑا محاذ کھڑا ہو گیا کہ سہیل افریدی کو ہم نے یعنی کہ حکومت کی جانب سے کہ نہیں آنے دینا، اور اس کے لیے باقاعدہ زبانی کلامی بھی بہت کچھ کہا گیا اور پریکٹیکلی بھی کیا گیا، مگر وہ سخت ناکامی ہوئی اور 90 ووٹ تک لے کر وہ کامیاب ہوئے اور سب نے دیکھا کہ وہ وزیر اعلیٰ بننے میں کامیاب ہو گئے۔ تو یہ حکومت کی بڑی ناکامی تھی۔ تو اس وقت سے لے کر اب تک ناظرین سیاسی طور پر آپ دیکھیں تو یہ کامیابی عمران خان کے حصے میں آئی ہے کہ وہ جس کو بنانا چاہتے تھے اور جس کو حکومت نہیں بنانا چاہتی تھی، تو کامیابی سیاسی طور پر عمران خان کے حصے میں آئی ہے، مگر حالات یہ ہیں کہ وہ اب سیاسی طور پر ریلیف ملنا کہ سیاسی طور پر کس طرح، تو حالت یہ ہے کہ وہ جس وقت وزیر اعلیٰ بنے تو ان کو یعنی تاحال ان کو نہ تو کابینہ وہ اپنی بنا سکے ہیں، اور یہ کابینہ نہ بننے میں اس کی غفلت کہیں سہیل افریدی کی نہیں ہے، مگر اس کو دیوار سے لگانے والوں کی ہے کہ حکومت جو ہے ایسے ہتھ کنڈے کر رہی ہے کہ ایک اس کو ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی، اور وہ نہ ملاقات کر سکنے کی وجہ سے وہ کابینہ نہیں سلیکٹ کر سک رہے، تو اس کو ناکام کرنے کی اس طریقے سے اس ہتھ کنڈوں سے کوشش کی جا رہی ہے سیاسی طور پر، تو اس میں وہ جو ہے وہ انتہائی غصے میں ہیں۔ اور ناظرین اب یہ کافی اینکر کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے بڑی سخت زبان استعمال کی ہے، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ جو سخت زبان استعمال کی ہے اس کے بارے میں مطیع اللہ جان نے جو ہے وہ ڈیفینڈ کرنے کی یا ایک اپنا تجزیہ دیا ہے کہ وہ انہوں نے کیوں استعمال کی ہے، وہ تھوڑا سا میں آپ کو سنواتا ہوں، پھر اس پر بات کر لیتے ہیں۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کو سوچنے کا بہت موقع ملا، اور جو سہیل افریدی کو انہوں نے اپوائنٹ کیا ہے، نوجوان ترین وزیر اعلیٰ، قبائلی علاقوں سے اس کا تعلق، اسٹوڈنٹ لیڈر، میرے خیال میں یہ ایک بہترین فیصلہ ہے جو سہیل افریدی کو خیبر پختونخوا میں انہوں نے وزیر اعلیٰ لایا ہے کہ نا انہوں نے جو تقریر کی، اب آپ اسی کے بارے میں وہ بات کر لیتے ہیں۔ بڑی سخت تقریر کی، انہوں نے سخت زبان استعمال کی، مگر کیا یہ جو زبان سہیل افریدی نے استعمال کی فوج کے ترجمان کے حوالے سے یا دوسری، تو کیا یہ فوج کے ترجمان کی زبان سے زیادہ سخت تھی جو انہوں نے 3 گھنٹے کی پریس کانفرنس میں سیاستدانوں کے حوالے سے بات کی، ڈرگ مافیا کے حوالے سے بات کی، وہ ان رجسٹرڈ نان کسٹم پیڈ گاڑیوں کے حوالے سے اس کو مافیا بنا کے پیش کیا، اور پھر بالواسطہ طور پہ پی ٹی آئی کو دہشت گردوں کے ساتھ جوڑا؟ تو یہ کیا وہ زبان سخت تھی یا سہیل افریدی کی زبان سخت تھی؟ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ سہیل افریدی ڈسپریٹ ہو گئے ہیں، ان کو دیوار سے لگا دیا گیا ہے۔ پہلے ان کی وزارت اعلیٰ کی مخالفت کی گئی، عدالتی احکامات کی پرواہ نہیں کی گئی، کوڑے دان میں ڈالے گئے، ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی تھی، اب وہ کابینہ بنانا چاہتے ہیں اور کابینہ نہیں بننے دی جا رہی۔ تو اتنا دیوار کے ساتھ جب آپ کسی نوجوان سیاستدان کو لگائیں گے تو وہ کیا اس کے منہ سے کوئی پھول نکلیں گے، پھول جڑیں گے، کیا کرے گا وہ؟ تو ناظرین آپ نے سنا کہ مطیع اللہ جان جو ہیں انہوں نے بتایا کہ وہ کس وجہ سے وہ سخت زبان استعمال کر رہے ہیں۔ تو ناظرین اب صورتحال یہ ہے کہ جو سہیل افریدی ہیں وہ ہر محاذ پہ وہ کوشش کر رہے ہیں کہ میری ملاقات عمران خان کے ساتھ ہو جائے، اور وہ عوامی رابطے بھی کر رہے ہیں، اور آپ کو یہ پتہ ہے کہ ان کو جو ہے وہ سیاسی طور پر جو ہے حکومت کی جانب سے ناکام کرنے کی ہر کوشش کی گئی اور آئندہ بھی کی جائے گی، مگر یہ ہے کہ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ سیاسی طور پر معاملات کو وہ کہاں پر لے کر جاتے ہیں اور آئندہ کیا معاملات ہوتے ہیں، یہ ہمیں آنے والا وقت بتائے گا کہ کیا عمران خان کے ساتھ ان کی ملاقات ہو پاتی ہے یا نہیں ہو پاتی، اور کیا کوئی آئندہ جو ہے وہ احتجاج بھی بڑا کریں گے یا معاملات کو جو ہے وہ اسی طرح جلسے جلوسوں
سے آگے لے کر جائیں گے، اور تازہ ترین آپ کو پتہ ہے کہ 26 نومبر بھی آ رہا ہے، تو کیا آئندہ صورتحال ہوگی۔ اور ناظرین، ایک بات جو میں بھول گیا وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ ہمارے جو چیف جسٹس ہیں یحییٰ آفریدی، انہوں نے پورے سال کی کارکردگی پیش کی ہے کہ ہماری عدالتی جو کارکردگی ہے وہ کیا ہے، تو اس پر ایک اینکر ہیں ہمارے، جو انہوں نے جو کیا کہا وہ آپ پہلے سن لیں۔ اتنی بے وقت ہو گئی ہے کہ اب وہ ایک سپرنٹینڈنٹ جیل سے بھی کمرہ عدالت میں اپنے سامنے کیے گئے آرڈر اپنے سامنے دلوائی گی فہرست کے اوپر عمل نہیں کروا سکتی۔ لیکن ہماری عدلیہ میں کوئی شرم حیا ہی نہیں ہے۔ وہ پولو کے کوٹے پہ بنا چیف جسٹس یحییٰ آفریدی بیٹھا ہوا، اس نے 2 سال کی اپنی جناب جاری کر دی ہے کارکردگی رپورٹ، حالانکہ ان کو شرم کے مارے، سوری ٹو یوز دیٹ ورڈ، ایک لفظ نہیں اپنے 1 سالہ کارکردگی پہ جاری کرنا تھا، جن کا جتنا ان کی دور میں عدلیہ بے توقیر ہوئی ہے، ذلت کا شکار ہوئی ہے، ججز پر لعن طعن ہوئی ہے، 25 کروڑ قوم ننگی گالیاں دے رہی ہے ان ججز کو۔ تو یہ ناظرین اسد علی طور ہیں، انہوں نے بھی یہ بتایا ہے کہ جب انصاف نہ ملے تو پھر کس طرح لوگ جسٹس کو یاد کرتے ہیں اور کس طرح لوگ سخت الفاظ استعمال کرتے ہیں، تو یہ آپ نے خود ناظرین ان کی زبانی اور سن لیا۔ اور ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمیں دیجیے اجازت کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی خیر فرمائے، پاکستان کی سرحدوں کی خیر فرمائے، اور سرحدوں پر مامور ہمارے جوانوں کو اللہ تعالیٰ شاد و آباد رکھے، کیونکہ ناظرین جب ہم راتوں کو سو رہے ہوتے ہیں وہ سرحدوں پر جاگ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ حافظ۔